बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 10 अक्टूबर है नाजरीन 2025, जुम्मे का दिन है। आज की ख़बरों के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान ने रात को अफ़गानिस्तान पे एक बड़ा हमला किया था, जो काबुल में स्पेशल किया गया था। काबुल में और खोस्त में, पक्तिया में, कुनड़ में, इन इलाकों में जो है वो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने जो है वो कार्रवाई की थी। पाकिस्तान ने इसमें ड्रोन भी इस्तेमाल किए थे। पाकिस्तान जो अचीव करना चाहता था, जो टीटीपी के सरबराह हैं और उनकी जो टीम थी साथ, कि उनको हलाक किया जाए, पाकिस्तान ने अपने जो टारगेट थे, जो अहदाफ थे, वो पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं। जो पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी के सरबराह जो है नूर वली मसूद, उसको पाकिस्तान ने हलाक कर दिया इस हमले में, जबकि उनके दीगर 3 अहम कमांडर को भी हलाक कर दिया है। पाकिस्तान ने इस हमले में नाज़रीन, जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक है, इसमें पाकिस्तान ने जो सरहद पे दूसरे हमले किए हैं, उनमें पाकिस्तान ने अपनी ज़मीनी फ़ोर्स भी उतारी है। और जो टीटीपी के वहाँ पे शिद्दत पसंद दहशतगर्द थे, जो अफ़गान तालिबान की निगरानी में थे, तो वहाँ पे अफ़गान तालिबान के जो फोर्सेस हैं उनको भी हलाक किया, और जो टीटीपी के तंजीम के सरकर्दा लोग थे उनको हलाक किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में की है। इस पे नाज़रीन तफसील से बात करते हैं। एक दो ख़बरें बीच में वादी तीरा से ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पे 11 जवानों को जो है शहीद कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। बाजवड़ मामून में मुतअद्दिद शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया गया है, वहाँ पे मुतअद्दिद दहशतगर्द जो है वो हलाक हो गए हैं। एक कांस्टेबल बीच में ज़ख्मी है। इस पर नाज़रीन तफसील से बात करते हैं। जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने बयान भी दिया है, अमीर ख़ान मुत्तकी ने, इंडिया में उसका 6 दिन का दौरा है। इंडिया और अफ़गानिस्तान का आपस में गठजोड़ बन गया है, उनका इत्तेहाद बन गया है। इस पर तफसील से बात करेंगे। और जो नाज़रीन अफ़गानिस्तान के लिए जो आसान काम है इंडिया की मदद करने के लिए, वो है फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मदद फराहम करना, कि जो पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान में रोज़गार के सिलसिले में मौजूद हैं, जो ज़्यादा गरीब बीच में हैं, उनको उठा के दर्जनों के हिसाब से इंडिया को दे देना, और इंडिया वहाँ पे फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान हर तरफ देख रहा है, और इस टाइम पे नाज़रीन इंडिया भी जो है वो पाकिस्तान को मुसलसल धमकियाँ दे रहा है। और यहाँ से अफ़गानिस्तान का फ्रंट जो है, पाकिस्तान ने ये जो आज एग्रेशन दिखाई है, ये भी इसका एक हिस्सा है कि ये इंडिया के साथ जो है वो गठजोड़ इनका ना बने। इस हवाले से नाज़रीन तफसील से बात करते हैं। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बड़ा हमला किया रात को। स्पेशल काबुल में ये हमला किया गया है। काबुल के जो अब्दुल हक चौक था, वहाँ पे ये हमला किया गया है। जेट तैयारों ने किया है, ड्रोन हमले भी किए गए हैं। एक काली लैंड क्रूज़र गाड़ी में जो टीटीपी के जो सरकर्दा दहशतगर्द सरबराह मौजूद थे, नूर वली मसूद, उनको टारगेट किया गया है। उनके साथ उनके कमांडर भी थे, और ख़बरें चल रही थी कि कुनड़ और गज़नी में उनके ताज़ा जो दौरे हुए थे नूर वली मसूद के, उसके एविडेंस पाकिस्तान के पास थे। इन्होंने खोस्त में एक काबुल से शेरपुर, जो शेरपुर का इलाका है, वहाँ भी इन्होंने एक तकरीब में शिरकत की थी, और फिर खोस्त चले गए थे। मगर ये दोबारा जब काबुल आए तो पाकिस्तान को ये ख़बरें मिली थी। पाकिस्तान ने अपनी इंटेलिजेंस मालूमात पे ये हिट की है। अब ख़बरें आ रही हैं, कुछ इंडियन मीडिया जो है नाज़रीन इस टाइम पे हज़ारों की तादाद में टीटीपी की सपोर्ट में, उसके समर्थन में जो है वो खड़ा हो गया। और मैं हैरान हूँ कि अफ़गानिस्तान के हवाले से इंडियन अकाउंट जो इंग्लिश में मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं, और उन्होंने अपने मुसलमान नाम रख लिए हैं अफ़गानियों के, और तकरीबन हज़ारों ट्वीट जो हैं वो हो रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन, जो प्रोपेगेंडे की जंग होती है, ये सबसे अहम होती है। हम बार बार यही बात करते हैं कि प्रोपेगेंडा आधी जंग आपने जीत ली। अब पाकिस्तान ने बड़ी कार्रवाई की है, मगर वहाँ पे प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। पाकिस्तान में आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, एक तो इस्लामाबाद में TLP जो है वो निकला हुआ है, और वहाँ पे इंटरनेट भी कुछ इलाकों में बंद है। TLP को बनाया किसने, कैसे बनाया, कैसे आगे आ गई, बहरहाल इस बहस में भी नहीं पड़ते। अब उनका भी मसला बन रहा है, उनको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो मुज़ाहरा कर रहे हैं, सरकार मुज़ाहरे के लिए नहीं छोड़ रही, आंसू गैस इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके
لاٹھی چارج وہاں پہ ہوا ہے، شیلنگ استعمال ہوئی ہے، کچھ بیچ میں زخمی ہوئے ہیں. تو وہاں پہ بھی بڑے مسائل آ رہے ہیں. اور ساتھ یہاں پہ ڈی جی ایس پی آر نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے. بڑی اہم پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہیں، مگر زیادہ فوکس ان کا خیبر پختونخوا کی حکومت پہ تھا کہ یہاں پہ جو حکومت ہے اور جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ مذاکرات ان سے کیے جائیں. دہشت گردوں سے کیسے مذاکرات؟ اگر آپریشن نہیں کریں گے تو اور کون سا راستہ ہے؟ کیا یہ ہمارے گھروں میں آ جائیں؟ یہ ڈی جی ایس پی آر آج کی پریس کانفرنس میں یہ سب سے اہم نقطہ تھا، جو ان کا کہنا تھا کہ جو بیانی ایک سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مطلب تحریک انصاف اور عمران خان اور موجودہ صوبائی حکومت، جو سہیل افریدی نئے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، امین اللہ گنڈاپور، علی امین گنڈاپور کی جگہ پہ انہوں نے عمران خان کے کہنے پہ جو ہے وہ مستعفی ہو گئے ہیں اور نامزد کیا گیا ہے. جو ایک بار ایم پی اے 2024 میں منتخب ہوئے ہیں، اس سے پہلے وہ یو سی الیکشن لڑتے رہے اور اب جو ہے وہ کابینہ کا حصہ رہے ہیں، اور اب ان کو جا کے وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے. ایک سخت موقف رکھتے ہیں، ایگریسو ہیں، اور لگتا ہے عمران خان کو کہ یہ میری رہائی کے لیے سب سے بڑی قربانی دے گا اور یہاں سے آغاز کرے گا، کیونکہ جنگ تو یہی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. جو علی امین گنڈاپور سے نہیں ہوا وہ سہیل افریدی کر کے دیں گے. بہرحال یہ ایک سیاسی بحث بن جائے گی. مگر یہاں پہ ناظرین جو ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے وہ یک طرفہ مکمل طور پہ ایک پارٹی کے خلاف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہاں پہ ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، پاکستان کی خیبر پختونخوا کی پولیس لڑ رہی ہے، اور صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، ان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اگر طنز و تیز جوابات، سوالات ایک دوسرے سے کیے جائیں گے تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ ہم بار بار یہی بولتے ہیں کہ ایک بڑی خیبر پختونخوا میں کم از کم ایک بڑی جماعت ہے، اس کو یکدم اس طرح کنٹرول کرنا مشکل ہو. یا تو مکمل طور پہ آپ یہاں پہ ایمرجنسی نافذ کر دیں، ایک ہی حل ہے. اور اپنے طور پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کو اس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو بے شک کریں. اس سے پہلے آپریشن کیا گیا 2015 میں، اس میں بھی معاملات تھوڑے خراب رہے، عوام کا بڑا جانی مالی نقصان ہوا. یہاں پہ اس ٹائم پہ شدت پسندی میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان، ٹوٹل پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ یہ مکمل طور پہ ایک پیج پہ تھی. ان کو لایا گیا تھا ناظرین 2021 میں جب مذاکرات چل رہے تھے، تو عمران خان کے دور میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے کرائے تھے، جو ان کو ان کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ریاست کے اندر واپس آ جائیں گے، آئین کو مان لیں گے اور یہ آ جائیں گے. پھر 2022 میں ناظرین پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی اور انہوں نے 2022 میں اس کو آگے کیا. جو منظوری پارلیمان نے دی تھی وہ 2022 میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے دی. تو اس میں سب ذمہ دار ہیں. اب کوشش یہ ہونی چاہیے، اور ایک بڑا اچھا ڈی جی ایس پی آر نے جو ڈیٹیل بتائی ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران 9387 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، جس میں 70% جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں اور باقی جو ہیں وہ پورے ملک میں ہوئے. تو دہشت گردی کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بالکل صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. صوبائی حکومت اس میں ناکام رہی ہے. 18ویں ترمیم کے تحت صوبائی حکومت کا یہ کام تھا. مگر ناظرین یہاں پہ آپ نے قبائل کو خیبر پختونخوا میں شامل کیا ہے. قبائل اس سے پہلے مرکز کے ساتھ تھا، وہاں پہ دہشت گردی اسی طرح ہوتی تھی. یہاں پہ 100 ارب روپے کا فنڈ جو ہے وہ مرکز سے ملنا تھا ہر سال، جو وہاں پہ نہیں لگائے گئے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا اور یہ پیسے لگانے پڑیں گے. اب بھی دیر نہیں ہوئی، مگر آپس میں اتحاد کرنا پڑے گا. خیبر پختونخوا کی حکومت اس لیے بیانات جو ہے وہ تحریک طالبان کے خلاف نہیں دیتی کہ ہمارے خلاف حملے شروع نہ ہو جائیں. باقی سیاسی جماعتیں کھل کے بولتی ہیں تو ان پہ حملے ہوتے ہیں. اب تو انہوں نے سیاسی حملے بہرحال بند کر دیے. مگر ناظرین حالات جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اس ٹائم پہ درست ہے نہیں. اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی موجودہ حکومت جو ہے وہ دہشت گردی کی اس آپریشن میں جو ہے وہ خلل ڈال رہی ہے، تو آج اس کو ہٹانا، کس طرح ہٹانا، وہ تو آج ڈی جی ایس پی آر نے کہہ بھی دیا، اشارے بھی دے دیے کہ ہم ایسی حکومت نہیں چاہتے جس میں ریاست کا نقصان ہو. ایک فرد واحد پہ ریاست کو آپ قربان نہیں کر سکتے، اس کا ایجنڈا پورا نہیں کر سکتے. سیاسی معاملات کو ناظرین حل کرنا پڑے گا. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھتی ہے، یہ ڈی جی ایس پی آر جو اس میں کلیئر باتیں کر رہے ہیں اور چند لوگ جو ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ یار یہ جمہوریت کا طریقہ نہیں ہے، ڈی جی ایس پی آر کو اس طرح کھل کے نہیں بولنا چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہائیبرڈ نظام ہے اور اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ شروع سے ہی ہر چیز کنٹرول کرتی آ رہی ہے. پاکستان میں کوئی مکمل جمہوریت ہے نہیں. اس ٹاپک پہ کئی ہٹ کے علیحدہ سے ویلاگ کریں گے. ویلاگ مجھ سے زیادہ پھر لنتی ہو جائے گا، دوست ویسے بھی گلا کرتے ہیں. بہرحال ناظرین
جو پاکستان نے زمینی کارروائی کی ہے پکتیا میں، خوست میں، کنڑ میں، اس میں پاکستان نے بڑی کامیابیاں ملی ہیں اور پاکستان نے TTP کے کئی شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ساتھ جو افغان طالبان کے جنگجو جو وہاں پہ موجود تھے ان کی ہلاکت کی خبریں بھی ہیں کہ زمینی کارروائی میں پاکستان نے بڑی کارروائی کی ہے۔ ایک پلان بنایا گیا ہے افغانستان کی طرف سے اور پاکستان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ انڈیا جو اس بار نومبر دسمبر تک پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، ایک فالس فلیگ آپریشن برابر کرے گا، اس کے لیے پاکستان کے 10-15 لوگ ان کو چاہیے ہوں گے جو افغانستان میں آسانی سے ان کو دستیاب ہیں، کیونکہ افغانستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ تو 10-15 بندوں کو پکڑ کے جہاد میں بٹھا کے وہاں پہ دے دینا اور پھر فالس فلیگ آپریشن میں شو کر دینا۔ تو پاکستان کو بہت ڈر ہے ان چیزوں کا کہ یہ فالس فلیگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ پاکستانی شہریوں کو ادھر لے کے جا سکتے ہیں اور یہ اپنے بارڈر پہ مزید جو ہے وہ تیزی پیدا کر کے خیبر پختونخوا میں انسرجنسی جیسے حالات تو پیدا کر دی ہیں، بلوچستان کو بھی گرم کر دیا جائے گا اور یہ پوری جو افغانستان جو ایران سے بند کر دیا گیا ہے، جو آکسیجن ایران سے بند کی گئی ہے، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں جو پاکستان نے جس انداز میں ساتھ دیا ایران کا، کھل کے ان کے ساتھ کھڑا ہوا، اب وہ پوزیشن انڈیا کی ایران میں نہیں رہی۔ اس لیے وہ زیادہ تر فوکس کر رہا ہے افغانستان پہ کہ افغانستان کا یہ بارڈر اگر گرم رکھا جائے تو یہ ویسے بھی 2 صوبوں کو، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اب وہ جو امیر خان متقی کا 6 دن کا دورہ ہے اس میں وہ اعلانات بھی کر رہے ہیں، ہم ایمبولینس دے رہے ہیں، ہمیں MRI مشینیں دے رہے ہیں، ہم وہاں پہ اور کابل میں اپنا سفارت خانہ جو ہے وہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چابہار میں جو ہے افغانستان نے بول دیا کہ ایک بہترین تجارتی راہداری ہے، اس میں شامل ہو کے آگے جو امریکہ کی پابندی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، وہ اس میں شامل ہو گیا ہے، یہاں پاکستان کے ساتھ CPEC میں۔ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ناظرین کہ انڈیا افغانستان کے ذریعے پاکستان سے کرانا چاہ رہا ہے اور وہ نومبر دسمبر میں جو پاکستان کو لگ رہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کرے گا اور پاکستان پہ حملہ کرے گا، پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ تو پاکستان وہ راستے بند کرنا چاہ رہا ہے اور پاکستان نے بڑی کارروائی جو کی ہے کابل میں، پکتیا میں، خوست میں، کنڑ میں، یہاں پہ ڈرون حملے بھی کیے گئے ہیں، ڈرون میں کافی شدت پسندوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ آگے جا کے پاکستان ان حملوں کو مینٹین رکھ سکتا ہے، جس طرح ہم بار بار بولتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے وہی اس سے پہلے ہم نے اپنی ویلاگ میں کہا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ آنے والے 15-20 دن میں ایک سرجیکل سٹرائک کرے گی۔ وہ سرجیکل سٹرائک تو ہو گیا، آگے آپ دیکھیں گے اس میں تسلسل پھر آپ کو بعد میں لگے گا اگر پاکستان کو بھنک مزید لگی کہ انڈیا کی مدد ہو رہی ہے، ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں دہشت گردی کو مزید تیز کیا جا رہا ہے، تو پاکستان یہ حملے جو ہے وہ روکے گا نہیں، اس میں مزید تیزی لے کے آئے گا۔ پاکستان نے کورم میں ناظرین پرسوں جو پاکستان کے خلاف، پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائی کی گئی تھی اور جس میں پاکستان کے 10 جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، کرنل سمیت، میجر سمیت 10 جوان، پاکستان کے 10-11 جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے اورکزئی ایجنسی میں، اورکزئی کے علاقے میں۔ پاکستان نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا، ان شدت پسند دہشت گردوں کو ٹارگٹ کیا کورم کے علاقے میں اور اورکزئی کے علاقے میں، اور 30 شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان نے باجوڑ کے تحصیل مامون میں کارروائی کی ہے، متعدد شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا وہاں پہ بھی، جو 10 سے زائد بتائے جا رہے ہیں۔ ایک پاکستان کا جوان بیچ میں زخمی ہو گیا ہے۔ خیبر وادی تیرا میں ناظرین ایک کارروائی کی گئی ہے شدت پسندوں کی جانب سے، حیدر چیک پوائنٹ پہ حملہ کیا گیا ہے جہاں پہ 10 سے زائد جوان جو ہے ان کی شہادت کی خبریں آ رہی ہیں۔ اگر یہ اسی طرح یہ جوانوں کی شہادتیں ہوتی رہیں تو 48 گھنٹوں میں ناظرین 30 شہادتیں جو ہیں، پچھلے 48 گھنٹوں میں 30 شہادتیں جوانوں کی ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اتنا بڑا نقصان اگر افواج کا ہوتا ہے ناظرین، وہ پورا ملک جو ہے وہ صدمے میں ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں تحریک انصاف کو بھی دیکھنا پڑے گا، یہ باتیں جو آج ISPR نے کی ہیں اور جو تحریک انصاف اس کے جواب میں باتیں کرے گا، وہ باتیں مزید ناظرین آگے جائیں گی۔ مل بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے کہ کیسے اپنے ملک کو دہشت گردوں سے اور یہ بھارت کے حملے سے جو ہے وہ بچانا ہے، ان کے حملے کو پسپا کرنا ہے اور ان کو جواب دینا ہے، نہ کہ آپس میں لڑنا ہے۔ اب بھی ناظرین وقت گیا نہیں ہے، مل بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ تحریک انصاف کو بڑے قریب سے ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، حالات بڑے جو ہیں وہ نازک ہے اس ٹائم پہ۔ خیبر پختونخوا بلوچستان مکمل طور پہ انسرجنسی کے حالات میں ہے اور دشمن طاق میں بیٹھا ہے کہ پاکستان کو چاروں اطراف سے جو ہے وہ گھیرا جائے، اور اس ٹائم پہ افغانستان کی طرف سے مدد بھی انڈیا کو ملنی شروع ہو گئی ہے، جو لگ رہا ہے۔ یہ 6 دن کا دورہ ناظرین، جب آپ پاکستان کے پڑوس میں رہتے ہو، ہم ٹھیک ہے آپ یہ نہیں بول رہے، افغانستان ایک آزاد مملکت ہے، آزاد ریاست ہے، وہ جس کے ساتھ اپنے تعلقات بنانا چاہے بنائے، مگر پاکستان
کہ 5-6 ہزار دہشت گرد آپ کے ہاں موجود ہے، اور پاکستان بار بار آپ کو ایویڈنس بتا رہا ہے، بارڈر پہ بار بار دہشت گردوں کو آپ کے ہلاک کر رہا ہے، آپ کے شہری مارے جا رہے ہیں، آپ اس میں پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ رشیا آپ کو بول رہا ہے، چین آپ کو بول رہا ہے کہ آپ کے ملک میں دہشت گرد ہیں، 20 سے زائد تنظیمیں ہیں، ٹی ٹی پی اس ٹائم پہ لڑ رہی ہے، ان کو اسلحہ دیا رہا ہے، سارے ایویڈنس کو آپ اگنور کرتے ہو۔ وہ ڈر ان کو ہے کہ وہاں پہ افغان طالبان، چونکہ ٹی ٹی پی کے طالبان ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ جو 2015 میں ناظرین پاکستان نے ضرب عضب آپریشن کیا تھا، اس دوران 20,000 سے زائد جو ہے وہ شدت پسند دہشت گرد انہی ٹی ٹی پی کے جو ہے وہ افغانستان، ان کی فیملیز چلی گئی تھی، ان کو انہوں نے اپنے پاس بسایا، پکتیا میں، ہوست میں، کنڑ میں، غزنی میں، ان علاقوں میں سرحد پہ ان کو بسایا۔ اب وہ آپریشن 2015 میں ختم ہے، وہ واپس نہیں آ رہے، وہ پاکستان کے مہاجرین کی شکل میں نام مہاجرین کا دیا جاتا ہے، مگر وہاں پہ وہ طالبان کے ریلیٹیو ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں۔ اب 2015 میں جو وہ گئے ہیں تو ان میں 10 سال، 12 سال، 15 سال کے لڑکے بھی تھے۔ اب ان کی تعداد 30,000 پہنچ گئی ہے، جن میں 5,000 6,000 جو ہے وہ مسلح طالبان ہے، جو یو این کی رپورٹ ہے اور سیگار کی رپورٹ کے مطابق یہ مسلح طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے وہ پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، اور ان کے ٹھکانے موجود ہیں، ان کو باقاعدہ جو ہے وہ تحفظ دیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کو بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ، اور ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ طالبان، ٹی ٹی پی ہمارے خلاف کوئی اپوزیشن ہے نہیں اور ان کی تعداد 30-35 ہزار ہے، یہ ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائے، تو آگے سے 50-60 ہزار جو ہے وہ افغان طالبان ہیں اور 30-35 ہزار ٹی ٹی پی کے طالبان وہاں پہ ہیں، تو بڑی اپوزیشن یہ بن سکتی ہے۔ ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے، اس لیے کارروائیاں نہیں ہو رہی، اس لیے ان کو پناہ گاہیں دی ہیں، اس لیے ان کے خلاف بات نہیں ہوتی، اور ان سے معاہدے کیے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ لڑے ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، 20 سال ہمارے ساتھ لڑے ہیں، 15 سال لڑے ہیں، تو ان کے خلاف ہم کیسے کارروائی کر سکتے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اس لیے ان کے خلاف کارروائی ناظرین نہیں ہو رہی۔ تو پاکستان اب اپنا طریقہ کار استعمال کر رہا ہے۔ یار افغان طالبان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار 30,000 اگر یہ ہیں اور 60,000 70,000 تقریباً آپ ہیں، تو پاکستان ان کو آسانی سے پھر اپنے طریقے سے، افواج کے طریقے سے، آپریشن کے طریقے سے، جنگ کی شکل میں ان کو پھر ختم کر سکتا ہے۔ اگر پاکستان ناظرین واقعی میں افغانستان پہ حملہ کرتا ہے تو افغانستان کی موجودہ قیادت جو ہے وہ بھی ماری جائے گی، اور یہ حکومت بھی ان کی ختم ہو جائے گی۔ پاکستان کے خلاف تو ویسے ہی پراکسی وار چل رہی ہے۔ اگر اتنی تیزی سے پاکستان کے خلاف آپ نے طالبان اور افغان جنگجو چھوڑ دیے ہیں اور وہ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، تو پاکستان پھر یہ 60,000 مزید 30,000 نے یہ کارروائیاں 30,000 پاکستان کی ٹی ٹی پی کر رہے ہیں، تو پھر یہ 60,000 آپ بھی مل جائیں، کارروائیاں کریں۔ ویسے ہی پراکسی وار تو ہو رہی ہے، مگر آپ کی حکومت افغانستان میں ختم ہو جائے گی، وہاں پہ کسی اور کو لا کے بٹھا دیا جائے گا، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو افغان طالبان کو بڑے کھلے انداز میں سوچنا پڑے گا۔ یہ پاکستان کے بارے میں بالکل نہیں ہے جو آپ انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے، اور آپ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے فالس فلیگ آپریشن میں ان کی مدد کرنے کے لیے، اور ان کو دوبارہ قریب لانے میں پاکستان یہ قطعی طور پہ قبول نہیں کرے گا۔ ناظرین اس پہ ڈیٹیل سے مزید بات کریں گے، ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔